बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर सन 2022 में उर्दू मेंस का पेपर हुआ था। उस पूरे पेपर को आज हम हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल पेपर हल किया जाएगा। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जीआईसी लेक्चरर मेंस का उर्दू का पैटर्न क्या है समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको हिदायत दे दूं कि टोटल 20 सवाल होंगे जीआईसी लेक्चरर में। 3 सेक्शन पे मुश्तमिल होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 सवाल होंगे, 250 अल्फाज में लिखने होंगे। सेक्शन बी में भी 5 सवाल होंगे, 150 अल्फाज में लिखने होंगे। और सेक्शन सी में 10 सवाल होंगे और हर सवाल 50 अल्फाज में लिखना है। अगर लिखते हुए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसमें क्वेश्चंस पहले से फीड रहेंगे, ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे, खाली जगह दी गई होगी, वहीं पे आपको लिखना है। अगर 4 पेज दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन 3 पेपर में ही मुकम्मल हो गया तो 1 पेज जो सादा बचा है उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, खाली बचे हिस्से को काट देना है। चलो आते हैं सवालात, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर इनको तफसील से हल करेंगे। पहला सवाल कि उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? मुफस्सल जवाब लिखिए। दूसरा सवाल है कि आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी की नुमायाँ खसूसियात पर रोशनी डालिए। तीसरा सवाल है कि दिल्ली और लखनवी दबिस्तान शायरी के माबैन फ़र्क को मिसालों से वाज़ेह कीजिए। चौथा है कि सर सैयद तहरीक के अदबी मकासिद की वजाहत इस तरह कीजिए कि इसकी अहमियत वाज़ेह हो सके। पाँचवा सवाल है कि उर्दू नस्र के इर्तिका में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात पर रोशनी डालिए। तो ये 5 सवाल हो गए, 250 अल्फाज में इन सवालात को लिखना है। उसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू होगा जिसमें भी 5 सवाल होंगे और हर सवाल 150 अल्फाज में लिखना है। सवाल क्या है कि दास्तान और नावल के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। उर्दू नस्र के इर्तिका में खतूत गालिब की अहमियत वाज़ेह कीजिए। अगला सवाल कि हाफिज़ महमूद शिरानी या काजी अब्दुल वदूद के तहक़ीक़ी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। ड्रामा अनारकली किस किरदार का अलमिया है और क्यों है? मुदल्लल जवाब लिखिए। सहाफ़त से भी सवाल है कि उर्दू सहाफ़त के आगाज़ व इर्तिका के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 50 वर्ड में लिखने हैं। जल्दी से सारे सवालात बता देता हूँ, उसके बाद इनके जवाब हम हल करेंगे। ठीक है, जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है मिर्ज़ा गालिब को क्यों एक मुश्किल पसंद शायर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है जोश की नज़्म किसान का बुनियादी मौजू क्या है? 13 है कि मीर हसन की मसनवी बेनज़ीरो बद्र मुनीर को सेहरुल बयान क्यों कहा जाता है? शहर आसोब से आप क्या समझते हैं? 2 शायरों के नाम लिखे जिन्होंने शहर आसोब भी लिखा। मरसिया में बैन की क्या अहमियत है? गज़ल और नज़्म के दरमियान फ़र्क क्या है? इस्म क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं? यहाँ पे एक शेर है, इसमें कौन सी सनत है? आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तशबीह क्या है और इसके कितने अरकान हैं? और मिरातुन नज़ीर की तारीफ़ आपको करनी है। तो ये 20 सवालों के जवाब इंशाअल्लाह आज हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल क्वेश्चन पेपर में था वो क्या था? उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक आप क्या जानते हैं? मुफस्सल जवाब लिखिए। अब 125-150 वर्ड में आप तफसील से क्या ही लिख पाएंगे? तो जो कुछ आप लिखेंगे उर्दू ज़बान के आगाज़ से मुतालिक जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, जो माहिरीन की राय है, उनको आप कोटेशन के तौर पे लिख दीजिए।
شروع کریے گا کہ اردو ترکی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے لشکری یا چھاؤنی کے۔ ہندوستان میں اردو لفظ سب سے پہلے تزک بابری میں استعمال ہوا۔ میر امن نے اس کے بارے میں کہا کہ اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اس کے بعد الگ الگ محققین اور ماہرین نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی، جیسے محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی۔ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں لکھا کہ اردو کی داغ بل پنجاب کے علاقے میں پڑی۔ شوکت سبزواری نے دوآب گنگ و جمن اور ہریانہ کو اردو کا مسکن قرار دیا، جبکہ سہیل بخاری کے مطابق اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے۔ اسی طرح سے سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کا سر سندھ کے سر باندھا، تو محی الدین قادری زور کے مطابق اس پر ہریانوی کے اثرات ہیں۔ اختر اورینوی نے اردو کے مگدھ سے نکلنے کی بات کہی، تو نصر الدین ہاشمی کے مطابق اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ گیان چند جین نے اردو کو کھڑی بولی کی اصل قرار دیا۔ مسعود حسین خان نے اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق یہ کہا کہ اردو دلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی، اور آپ اس طرح سے ان کا ایک قول بھی کوٹ کر دیجیے گا۔ آخر میں خلاصہ کلام کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے نظریات اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے وہ مسعود حسین خان کا نظریہ مانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مختصراً میں نے ویسے تو 200 ورڈز میں لکھے ہیں، آپ اس کو شارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عادل شاہی دور میں اردو شاعری کی نمایاں خصوصیات پر روشنی ڈالی، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو دیکھیے، عادل شاہی دور جب بہمنی سلطنت ٹوٹی تھی تو 5 ادوار میں تقسیم ہوئی تھی، اور ان میں 5 سلطنتیں جو بنی تھیں ان میں قطب شاہی سلطنت اور عادل شاہی سلطنت، اس نے اردو کے فروغ میں کافی زیادہ اہم رول ادا کیا تھا۔ تو آپ سے پوچھا ہے عادل شاہی دور کے بارے میں، تو عادل شاہی دور میں کیا کیا اہم تصانیف لکھی گئی تھی، اس کے جو بادشاہ تھا اس نے کیسے اردو کی خدمت انجام دی، اسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پوچھا ہے کہ اردو شاعری کی نمایاں خصوصیات اس دور میں کیا تھی، تو آپ اس طرح سے شروع کریں گے کہ عادل شاہی دور میں شعر و ادب کی سرگرمیاں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں۔ اس سلطنت کا بنیاد گزار جو تھا، جس کا نام یوسف عادل تھا، وہ خود ایک فارسی کا شاعر اور علم دوست تھا، اس لیے اس نے علم و فن اور شعر و ادب کی خوب پذیرائی کی۔ اس دور کے یا اس سلطنت کے جو دیگر بادشاہ تھے، جن میں ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ ثانی بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے، ان کے کلام میں اب یہ خصوصیت ہے اردو شاعری کی نمایاں خصوصیت عادل شاہی دور کی۔ تو عادل شاہی دور کے جو بادشاہ تھے ان کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی، اس نے مثنوی، قصیدہ، غزل سب کچھ لکھا۔ اس کی ایک کتاب نورس یا پھر نورس نامہ جو کہ دستیاب ہے، جو گیتوں پہ مشتمل ہے، راگ راگنیوں پر مشتمل ہے، اس کا موضوع راگ راگنیاں ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عادل شاہی دور میں راگ راگنیوں پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور کے کچھ اہم جو شعراء تھے ان کا ذکر کر کے، ان کی تصانیف ذکر کر کے آگے بڑھیں گے آپ، کہ اس دور میں عبدل نے مثنوی ابراہیم نامہ، شوقی نے ایک رزمیہ مثنوی فتح نامہ شاہ اور ایک مثنوی میزبانی نامہ لکھا، اور ملک خوشنود نے ہشت بہشت اور بازار حسن جیسی مثنویاں لکھ کے عادل شاہی دور میں اردو شاعری کی آبیاری کی۔ اس کے بعد اس دور کا بادشاہ تھا علی عادل شاہ ثانی، جو کہ 8واں بادشاہ تھا، اس کا شاہی تخلص تھا، اس کی کلیات بھی موجود ہے، یعنی کہ اس نے جملہ اصناف سخن پہ طبع آزمائی کی قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، مثنوی لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کی غزلوں میں رنگینی ہے، رنگین خیالی ہے، مضمون آفرینی ہے، تخیل کی بلندی ہے، زبان اس کی سادہ اور سلیس ہے۔ اور اسی کے دور میں اسی کا ایک درباری شاعر نصرتی تھا، نصرتی نے 2 مثنویاں لکھی، گلشن عشق جو کہ عشقیہ مثنوی ہے، اور دوسری علی نامہ، اس کے علاوہ تاریخ اسکندری بھی اس کی ہے۔ اس کے بعد عادل شاہی دور میں تصوف مذہبی اور اخلاقی مضامین پر بھی شاعری نظر آتی ہے۔ برہان الدین جانم اس دور میں تھے، جن کی نظموں میں
مذہبی تعلیمات اور تصوف کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ اب بات برہان الدین جانم کی ہوئی تو ان کی 1-2 تصانیف بھی آپ لکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عادل شاہی دور میں آپ کو سادگی، سلاست اور روانی بھی ہے، اور نورس نامہ یعنی کہ نورس اور راگ راگنیوں پر مبنی کتابیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور رزمیہ مثنوی اور عشقیہ مثنوی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے عادل شاہی دور میں جو شاعری کی نمایاں خصوصیات تھی وہ بتا دیں۔ اب آگے بڑھیں گے، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے مابین فرق کو واضح کیجیے۔ دیکھیے دبستان دلی کے یہاں داخلیت پائی جاتی ہے، یعنی داخلیت کیا ہے، آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر دنیا سے غرض نہیں رکھتا، اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر اس کی واردات کو اظہار کرتا ہے۔ اختصار سے کام کرنا ہے تو صرف یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیے کہ دبستان دلی کے شعراء کے یہاں داخلیت پائی جاتی ہے۔ اب داخلیت کے لیے ایک شعر سنا دیجیے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کی یہ جمع تو دیوان کیا، یا پھر ایک اور شعر کہ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے۔ اس طرح سے آپ دبستان لکھنؤ کی بات کریں تو اس میں خارجیت ہے، خارجیت کا ایک شعر یہاں پہ آپ نے کوٹ کر کے دوسری خصوصیت بتا دی یا دوسرا فرق بتا دیا۔ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے۔ اس طرح سے دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے درمیان جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دبستان دلی کے یہاں تصوف اور اخلاق کا رنگ ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کے یہاں عریانیت، فحش نگاری اور نسائی زدگی ہے۔ تصوف اور اخلاق کی بات ہو رہی ہے تو دبستان دلی کے کسی ایک شاعر کا تصوف پہ مبنی ایک شعر کوٹ کر کے آگے بڑھیے، اور عریانیت اور فحش نگاری کی بات ہو رہی ہے تو دبستان لکھنؤ کے کسی ایک شاعر کا ایسا شعر جس میں کہ نسائیت ہو اس کو کوٹ کر کے آگے بڑھیے۔ جیسے میں نے یہاں پہ تصوف سے متعلق شعر لکھا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا، یہ میں نے درد کا شعر کوٹ کر دیا۔ اور پھر امانت کا یہاں پہ شعر ایک ہے کہ مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، بہکا جو ہاتھ پاؤں کمر سے نکل گیا۔ اسی طرح جو دوسری خصوصیت دونوں کی ہے یا پھر دونوں میں دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دلی میں حزن اور یاس ملتا ہے، جبکہ لکھنؤ میں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اب حسن اور یاس پر مبنی آپ ایک شعر دلی والوں کا ڈال دیجئے، اور پھر تصنع اور بناوٹ ہے، نشاطیہ عنصر ہے تو تصنع اور بناوٹ والا ایک شعر یہاں پہ آتش کا میں نے ڈال دیا کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعر بھی کام آتش مرصع ساز کا۔ اسی طرح ایک اور فرق ڈال دیجئے کہ دبستان دلی کے شعراء کے یہاں سادہ اور سلیس انداز ہوتا ہے، سیل ممتنع میں بات ہوتی ہے، جبکہ رعایت لفظی ہوتی ہے۔ لکھنؤ والوں کے یہاں ضلع جگت ہوتی ہے، تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہوتا ہے۔ اب سادہ اور سیل ممتنع کی بات ہوگی تو ایک شعر دلی والوں کا کوٹ کر دیجئے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنی آسانی سے سلیس زبان میں بات مومن نے کہہ دی، لیکن جب لکھنؤ کی بات آتی ہے تو یہ معاملہ بندی سے کام لیتے ہیں، رعایت لفظی سے کام لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی۔ تو اس طرح سے آپ کئی فرق دکھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلا سوال، سر سید تحریک کے ادبی مقاصد کی وضاحت اس طرح کیجیے کہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ اب سر سید تحریک کے ادبی مقاصد کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے میں نے اپنا ایک اندازہ لگایا ہے، آپ مجھ سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کیا لکھا ہے کہ سر سید احمد خان کی شروع کردہ تحریک کا بنیادی ادبی مقصد اردو زبان کو داستانوی طرز سے نکال کر سنجیدہ علمی، سائنسی اور عقلی مباحث کے قابل بنانا تھا تاکہ جدید تعلیمی و تہذیبی اصطلاحات کا فروغ ممکن ہو سکے۔ یعنی جو فرسودہ مضامین تھے اردو میں چل رہے تھے اس سے ہٹ کے سر سید تحریک میں حقیقت نگاری، مقصدیت، سادگی اور سلاست، تنوع اور وسعت، اقلیت پسندی اور استدلال کی طرف دعوت دی گئی۔ ادب کو ایک بامقصد بنانے کی بات کہی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو یہ ہیڈنگ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بات آپ نے کہہ دی کہ مقصد کیا تھا، ادب کو زندگی کے لیے لکھنا، سادگی اور سلاست ہو،
حقیقت نگاری اور مقصدیت ہو، تنوع اور وسعت ہو، عقلیت پسندی اور استدلال ہو، یہ سارے مقاصد تھے۔ اب آپ اس بات کو اور زیادہ کیا کریں گے، اچھے سے ایکسپلین کریں گے، اور آخر میں یہ لکھیں گے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کو مقصدیت، سادگی اور بیانیہ انداز بخش کر جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرایا، جو قوم کی ذہنی بیداری کے لیے اہم تھا۔ سر سید چاہتے تھے، اب یہاں پہ سر سید کا ایک قول آپ کو ڈال دینا ہے۔ سر سید چاہتے تھے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہو۔ تو اس طرح سے آپ کی بات اور زیادہ واضح ہو گئی۔ اب آپ نے اپنے تئیں سر سید تحریک کے ادبی مقاصد تو بتا دیے، اب آپ ایک دو اہم شخصیت جو معتبر شخصیت ہیں ان کو کوٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی بات اور زیادہ محکم ہو جائے۔ اب آپ اعتصام حسین کی بات کو یہاں پہ ڈال دیں گے، اعتصام حسین کا کوئی قول ڈال دیں گے۔ اعتصام حسین اس تحریک کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ نے اپنے طور پر مقاصد بتا دیے کہ اقلیت پسندی تھی، تنوع اور وسعت تھی، حقیقت نگاری تھی، سادگی اور سلاست تھی۔ اب اعتصام حسین بھی تو آپ سے متفق ہیں کہ نہیں، اس بات کو آپ لکھیے کہ اعتصام حسین لکھتے ہیں کہ اس تحریک کے کئی پہلوؤں میں نئے علوم کا حصول تھا، مذہب کی عقل سے تفہیم تھی، سماجی اصلاح اور زبان و ادب کی ترقی اور سربلندی شامل تھی۔ ایک کافی نہیں آپ کو لگ رہا ہے تو ایک اور لوگ کو کوٹ کر دیجئے، رشید احمد صدیقی کو کوٹ کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے مقاصد میں ہندو اردو، ہندو مسلم تعلقات، انگریزی اور انگریزی حکومت، انگریزی زبان اور مغرب کا اثر اور تقاضے وغیرہ چند پہلو شامل تھے۔ تو اس طرح سے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو دلیل کے ساتھ کہیے تاکہ آپ کی بات ایگزامنر اچھے سے سمجھے اور ایگزامنر کیا کرے، امپریس ہو۔ اب فورٹ ولیم کالج کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے کوشچن پوچھا ہے، تو فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ آپ اس کو اس کی تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے عمل میں آیا، نہیں، جو پوچھا ہے ٹو دی پوائنٹ آئیے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں فورٹ ولیم کالج کی خدمات، تو آپ کہیں گے کہ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کالج نے اردو کے دامن کو وسیع کیا، اسے نیا انداز و اسلوب بھی عطا کیا اور زبان کی سادگی کا ایک عمدہ راستہ دکھایا، ساتھ ہی ساتھ اس نے ترقی کا نیا راستہ دکھایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد انگریز افسروں کو ہندوستانی تہذیب اور زبانوں سے واقف کرانا تھا، لیکن اس نے اردو نثر کو قدیم داستانی طرز نگارش اور بوجھل و مکفّا و مسجع عبارت آرائی سے نکال کر ایک نئی سمت عطا کی۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے جو داستانیں ہوتی تھی اس میں مکفّا اور مسجع اور بوجھل الفاظ ہوتے تھے، لیکن فورٹ ولیم کالج نے اسے آسان زبان میں ترجمہ کرا کے ایک سلیس اور نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ اس کالج کے شعبہ اردو کے یا شعبہ ہندوستانی کے جو صدر تھے وہ جان گلکرسٹ تھے، جنہوں نے ملک بھر سے عمدہ مصنفین کو جمع کیا اور ان سے مایہ ناز کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ اب عمدہ مصنفین میں ایک دو مصنفین کو آپ کو کوٹ کرتے ہوئے چلنا ہے۔ میر امن، حیدر بخش حیدری، کاظم علی جوان، للو لال جی وغیرہ نے آسان اور سلیس زبان سے اردو نثر کے ارتقاء میں قابل قدر خدمات انجام دیں، اور اس نے فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے ارتقاء میں جو خدمت انجام دی، آپ نے تو بتا دیا کہ آسانی کی سلیس زبان کا استعمال کیا، بوجھل اور مکفّا اور مسجع عبارت سے نکال کر نئی سمت دی۔ اب آپ کی رائے سے کوئی بڑا آدمی بھی متفق ہے تو آپ بڑے آدمی بابا اردو مولوی عبدالحق کو کوٹ کر دیجئے کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا، یعنی کہ چونکہ گلکرسٹ ہی صدر تھے شعبہ ہندوستانی کے تو انہوں نے ہی آسان اردو زبان میں کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس طرح سے ایک اردو کو کیا کیا، مشکل پسندی سے آسانی کی طرف لے کے آئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اردو نثر کے ارتقاء میں قابل قدر کام انجام دیا، جس کا اعتراف مولوی عبدالحق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کلام میں یہ لکھ دیجئے کہ اردو نثر کو درباروں اور خانقاہوں سے نکال کر عوام کی زبان بنا دیا۔ اگر یہ کالج نہ ہوتا تو شاید اردو نثر کو سادگی اور روانی حاصل نہ ہوتی۔
اردو کو جو سادگی اور روانی حاصل ہوئی اسی کے بیس پہ بعد میں سر سید احمد خان نے اور غالب نے اپنے خطوط میں وہی اسلوب اپنایا۔ بات اس طرح سے ختم کر رہا ہوں کہ اگر یہ کالج قائم نہ ہوتا تو شاید اردو نثر کو وہ سادگی اور روانی حاصل کرنے میں مزید کئی دہائیاں لگ جاتی جو بعد میں سر سید احمد خان کی تحریک میں اور مرزا غالب کی خطوط نگاری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوشچن نمبر 6، یہ سوال میرے نہیں ہیں، لوک سیوا آیوگ کے ہیں، ممکن ہے کہ یہ سوالات ریپیٹ ہو جائیں۔ سوال نمبر 6 کی داستان اور ناول کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ دیکھیے، فرق واضح کرنے والا سوال جب آتا ہے تو آپ دو طرح سے لکھ سکتے ہیں، یا تو اس طرح سے پیپر پہ کاپی پہ دو حصے کر لیجئے اور ادھر ایک فرق داستان کے بارے میں لکھیے، پھر دوسری بات ادھر ناول کے بارے میں لکھیے، تو اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے پوائنٹ بنا کے لکھا ہے۔ پہلا جو ناول اور داستان کے درمیان فرق ہے وہ ما فوق الفطرت عناصر پر مبنی ہے، یعنی کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر یعنی سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں، اس میں جن، پریاں، دیو، جادوگر، اڑنے والے قالین وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ناول میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نگاری ہوتی ہے، اس میں وہی کچھ پیش کیا جاتا ہے جو انسانی دنیا میں ممکن ہو۔ ناول نگار اپنے زمانے کی معاشرت، سیاست اور انسانی نفسیات کو پیش کرتا ہے۔ تو ایک فرق آپ نے دیکھ لیا کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر اور ناول میں حقیقت نگاری ہوتی ہے۔ دوسرا فرق کرداروں سے متعلق ہے۔ داستان میں جو کردار ہوتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں، یک رخے ہوتے ہیں، وہ یا تو خیر ہوتے ہیں یا پھر شر ہوتے ہیں، یا تو فرشتے ہوں گے یا شیطان ہوں گے، یا تو ہیرو ہوں گے یا پھر ولن ہوں گے۔ ہیرو ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہیرو کی ہی فتح ہوتی ہے، ہیرو ہر مشکل سے نکل جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہے۔ ناول میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی کردار ہو، زمین پر بسنے والے عام انسان ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدلتے ہیں، ان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد زمانے سے متعلق جو داستان اور ناول میں فرق ہے وہ کیا ہے کہ داستان کا کوئی فکس ایج پیریڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی متعین زمانہ یا پھر کوئی متعین مقام نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی فرض ملک میں کوہ صبا، ملک صبا یا پھر اخترستان، کہیں پہ بھی داستان ہو سکتی ہے جہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، لیکن ناول ایک خاص جغرافیائی خطے اور متعینہ دور حکومت کی یا عہد کی عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ داستان میں کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اس کی بھی کہانی داستان میں ہو سکتی ہے، لیکن ناول میں حقیقت کا کوئی شہر ہوگا، حقیقت کا کوئی دور ہوگا، اس کی عکاسی ہوگی۔ اس کے بعد پلاٹ کی بات کریں تو داستان اور ناول میں پلاٹ کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ داستان کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک چلتی ہے، یعنی ایک قصے سے دوسرا قصہ نکلتا ہے، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ناول کا پلاٹ مربوط ہوتا ہے اور گتھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہر واقعہ دوسرے واقعہ سے منطقی طور پہ جڑا ہوتا ہے اور پوری جو کہانی ہوتی ہے وہ ایک مرکزی نقطے کی طرف بڑھتی ہے، یعنی قصہ در قصہ اس میں تکنیک نہیں ہوتی ہے۔ مقصد کی بات کریں داستان اور ناول کے درمیان مقصدیت کے لحاظ سے کیا فرق ہے تو داستان کا بنیادی مقصد ہے حیرت پیدا کرنا، تفریح پیدا کرنا۔ پرانے وقت میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا تھا تو وہ ٹائم کاٹنے کے لیے داستانیں شروع کرتے تھے اور ایسی داستانیں ہوتی جو جلدی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن ناول جو ہے وہ زندگی کی سچی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف تفریح کرنا نہیں ہے، ناول زندگی کی تعبیر اور تفسیر کرتا ہے، یہ سماجی اصلاح، نفسیاتی گتھیوں کو سلجھانے یا کسی خاص فلسفے کو اجاگر کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔
تو 5 فرق موٹا موٹا میں نے آپ کو داستان اور ناول کے درمیان بتا دیا کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں لیکن ناول میں حقیقت نگاری ہوتی ہے، داستان میں کردار یکرکے ہوتے ہیں جبکہ ناول میں جو کردار ہوتے ہیں وہ وقت اور حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ داستان کا کوئی فکس ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا ہے لیکن ناول ایک پرٹیکولر ایج کی ہوتی ہے۔ داستان کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے جبکہ ناول کا پلاٹ مربوط ہوتا ہے۔ داستان کا مقصد محض حیرت پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن ناول کا مقصد اصلاحی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی گتھیوں کو سلجھانے والا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی پرٹیکولر فلسفی پہ بھی ناول ہو سکتی ہے۔ تو فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح سے لکھنا ہے، بہت فیک فاک کے نہیں لکھنا ہے۔ میں نے یہ آپ کو اتنا سارا ورڈ میں نے لکھ کے آپ کو دکھا دیا، لیکن آپ چاہیں تو اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا۔ یہ سوال اچھا ہے کہ اردو نثر کے ارتقاء میں خطوط غالب کی اہمیت کیا ہے؟ تو اردو نثر کی تاریخ میں مرزا غالب کے خطوط ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا غالب سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو نثر ہوتی تھی وہ بہت بوجھل ہوتی تھی، اس میں عبارت آرائی ہوتی تھی، مکفّہ اور مسجع ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جو مصنف ہوتا تھا وہ اپنا علم جھاڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ مصنف کا مقصد ہوتا تھا علمی روب جھاڑنا، ٹھیک ہے۔ لیکن غالب نے کیا کیا، اپنی خطوط نگاری میں بہت آسان الفاظ میں بات کو کہنا شروع کیا۔ حالانکہ غالب سے پہلے فورٹ ولیم کالج میں کچھ داستانیں آسان اردو زبان میں ترجمہ ہوئی تھیں، لیکن غالب کے خطوط نے عام لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت پیدا کی، اور اس سے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ جو عبارت آرائی اور مکفّہ اور مسجع عبارتیں ہیں یہ بے مزہ ہیں۔ مزہ تو آسان اور سلیس زبان میں آتا ہے جیسے غالب کے خطوط میں آتا ہے۔ غالب نے کیا کیا، جو پرانی روش تھی کہ خط لکھتے ہوئے بڑے بڑے القاب اور خطابات سے نوازا جاتا تھا، کعبہ و قبلہ، عالی جناب حجت الاسلام فلاں 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 ابن فلاں، اس طرح سے نہیں، غالب نے سیدھے سیدھے طریقے سے خطوط لکھنا شروع کیا۔ برخوردار کیوں صاحب، اس طرح سے لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ غالب نے فرسودہ روش کو توڑ کر اردو نثر کو ایک نئی زندگی دی۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ پوائنٹ اہم ہے۔ اب مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ بات آپ کو ثابت کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ غالب کے خط کا کوٹیشن آپ دے دیں گے کہ غالب نے خود اپنے خط میں کہا تھا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اب یہ جو بات غالب نے اپنے خط میں کہی، کس کے نام کے خط میں کہی، یہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو کمنٹ میں لکھو، حوالے کے طور پہ اگر وہ نام آپ ڈال دیں گے کہ ان کے نام، جب غالب خط لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، تو ایگزامنر زیادہ امپریس ہوگا، کہے گا ہاں لڑکے کو علم تو ہے۔ تو اس طرح سے آپ باقی لوگوں سے الگ ہو سکتے ہیں اور اپنی کاپی کو اور اچھا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے فارسی کے پیچیدہ الفاظ کے بجائے روزمرہ کی بول چال اور ٹھیٹھ اردو محاوروں کا استعمال کیا۔ غالب نے کیا کیا، سادگی اپنے خطوط میں اختیار کی۔ جب عام بول چال کے الفاظ استعمال کیے تو اس سادگی نے اردو نثر کو عوامی مقبولیت بخشی، عام لوگوں میں آسان اردو زبان کی مقبولیت ہوئی، اور اس طرح سے اردو زبان خصوصی اردو نثر کے ارتقاء میں خطوط غالب نے اہم کردار نبھایا۔ غالب کے خطوط میں ان کی شوخی اور ظرافت بھی تھی۔ اب اگر آپ کو زیادہ لکھنا ہے تو یہ سب باتیں لکھ سکتے ہیں کہ غالب کے خطوط میں ان کی شوخی اور ظرافت تھی، انہوں نے اپنی محرومیوں، بیماریوں، حتیٰ کہ موت کے موضوع کو بھی اس گفتگو سے بیان کیا کہ قاری بوجھل ہونے کے بجائے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ اردو نثر میں طنز و مزاح کی بنیاد ڈالا، یعنی کہ اردو نثر کے ارتقاء میں خطوط غالب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے خطوط سے نثر میں
तंज़ व मज़्ज़ा भी लिखा, तो इसे आप एक्स्ट्रा अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो लिख सकते हैं, वरना इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद गालिब के खतूत, दोनों खतूत अगर आप वक्त है तो आप डाल सकते हैं, उर्दू मोहल्ला और उर्दू हिंदी। दोनों खतूत के मजमूओं ने उर्दू नस्र को मसनूईपन से, आर्टिफिशियल जो चीज़ होती है उससे निकाल कर हकीकत पसंदी और फितरी अंदाज से रोशनास कराया। आखिर में आप नतीजतन ये लिख दीजिए कि गालिब के खतूत जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद बने। अगर यह कहा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान की सादा नस्र और जदीद उर्दू अफ़साने व नावल की बुनियाद की यारी गालिब के खतूत से हुई तो यह कहना गलत ना होगा। यानी सर सैयद ने भी आसान नस्र का इंतखाब किया तो मुमकिन है कि वो गालिब से मुतासिर रहे हों। तो इस तरह से आपने देखा कि उर्दू नस्र के इर्तिका में खतूत गालिब की क्या अहमियत है। अब एक सवाल आपसे पूछा था, हाफिज़ महमूद शिरानी या काज़ी अब्दुल वदूद के तहकीकी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालिए। दोनों में से किसी एक पे आप लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर हो। मैंने महमूद शिरानी के बारे में लिखा है। महमूद शिरानी को उर्दू तहकीक का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो उससे बात आप शुरू करेंगे कि उर्दू में तहकीक की बाज़ाब्ता इब्तिदा महमूद शिरानी ने कि वो पहले मुहक्किक थे जिन्होंने तहकीक के उसूल पायदार बुनियादों पर कायम किया और जदीद मगरबी उसूलों को रिवाज दिया। ठीक है, वो उर्दू के पहले बाकायदा तहकीक करने वाले थे। ये बात आप कोटेशन के तौर पे बता सकते हैं कि किसने कही। बकौल रशीद हसन ख़ान, शिरानी साहब को मैं उर्दू तहकीक का मुअल्लिम अव्वल मानता हूँ। देखिए कोटेशन बहुत ज़्यादा अहम है। कोटेशन से आप अपनी कॉपी को बाकी लोगों से अलग और मुमताज़ कर सकते हैं, तो कोटेशन ज़रूर डालिएगा, हवाला। अब यहाँ पे आपने सिंपल अगर ये लिख के आगे बढ़ जाएं कि उर्दू तहकीक के मुअल्लिम अव्वल महमूद शिरानी हैं। उन्होंने सबसे पहले तहकीक के उसूल पायदार किए, जदीद मगरबी उसूल को रिवाज दिया और हवाले दर्ज करने में ज़िम्मेदारी से काम लिया। मुख्तलिफ़ ज़राए और माखज़ से अखज़ होने वाली मालूमात पर जिरह और तादील की और एहतिसाब की सेहतमंद रवायत कायम की। ठीक है, उन्होंने उर्दू तहकीक को महज किस्से कहानी और रवायती तज़किरों से निकाल कर साइंसी और मारूज़ी रुख दिया। ऐसे कह के आगे बढ़ जाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन जब आप कोटेशन के तौर पे कह देंगे कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहले बाज़ाब्ता इब्तिदा तहकीक की महमूद शिरानी ने की, बल्कि रशीद हसन ख़ान तहकीक और तदवीन में बड़ा नाम है, इनको कोट कर देंगे कि शिरानी साहब, ये लिखते हैं कि शिरानी साहब को मैं उर्दू का मुअल्लिम अव्वल मानता हूँ, इतना लिख देंगे तो इससे आपकी बात में वज़न बढ़ जाएगा। शिरानी साहब के कारनामे क्या हैं? उन्होंने कदीम तज़किरों, ख़ास तौर पर महमूद हुसैन आज़ाद की आब हयात में जो गलतियाँ थी उसकी निशानदही की। इन्होंने एक मशहूर किताब पंजाब में उर्दू 1928 में लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी दलीलों से ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। हालांकि बाद में इस नज़रिया को रद्द भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी पंजाब में उर्दू किताब उर्दू तहकीक में अहमियत की हामिल है। इसके अलावा तनकीद आब हयात, तनकीद शेरुल अजम और पृथ्वीराज रासो जैसी तहकीकी किताबें महमूद शिरानी की इम्तियाज़ी बसीरत की आला तरीन मिसाल हैं। तो इस तरह से आपने मुख्तसरन महमूद शिरानी के बारे में लिख दिया। इसी तरह आप काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो बहुत खरे थे, बुज़ुर्गों की गलतियां पकड़ने में थोड़ा भी तअम्मुल नहीं करते थे। देखिए अगला सवाल जो पूछा था कि अनारकली ड्रामा किसका अलमिया है और क्यों है, मुदल्लल जवाब दीजिए। देखिए इसमें जो मुहक्किकीन हैं उनकी अलग अलग राय है। ज़्यादातर मुहक्किकीन ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार देते हैं, कुछ इसको शहज़ादा सलीम का अलमिया करार देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुहक्किकीन भी हैं जिन्होंने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। और अकबर का जो अलमिया करार दिया है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है और एग्ज़ामिनर ने इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए उसने ये सवाल पूछा है।
اور مدلل جواب بھی مانا ہے۔ تو آپ اگر یہ بات سیدھے سیدھے کہہ کے نکل جائیں کہ ڈرامہ انارکلی اکبر کا المیہ ہے تو آپ کی بات میں اتنا وزن نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شہزادہ سلیم کا المیہ ہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ انارکلی کا المیہ ہے، کچھ لوگوں نے اسے دل آرام کا المیہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن آپ اگر کہیں گے کہ ڈرامہ انارکلی اکبر کا المیہ ہے تو آپ اس کو ثابت کریں گے۔ آپ احتشام حسین بڑے تنقید نگار کی بات کو آپ کوٹ کر دیں گے تو آپ کی بات زیادہ اتھینٹک ہو جائے گی۔ آپ ویسے ہی بات شروع کریں ٹو دی پوائنٹ کہ پروفیسر احتشام حسین نے ڈرامہ انارکلی کو اکبر کا المیہ قرار دیا ہے۔ اب اکبر کا المیہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈرامہ انارکلی کی موت سے زیادہ اکبر کی شخصیت، اس کے خاندانی تعلقات اور اس کے سلطنت کے جاہ و جلال کے درمیان تصادم کا المیہ ہے۔ اکبر کا المیہ ڈرامہ انارکلی اس لیے کیونکہ اکبر نہ اچھا باپ بن پایا، نہ اچھا بادشاہ بن پایا، اس کا خود کا اپنا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو ایک باپ کے لیے یہ ٹریجڈی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک جذباتی باپ اور اس کی سخت گیر بادشاہ کے درمیان کشمکش کی کہانی ہے۔ اکبر اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے سلیم سے دشمنی کر لیتا ہے اور اپنی محبوب نظر کنیز انارکلی کو قربان کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی ہار کا ایک ہار اس کی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کو اپنے خلاف کھڑا دیکھو گے تو آپ کی ہار ہے، آپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہے اس کو آپ قربان کر رہے ہو تو آپ یعنی کہ شکست کھا رہے ہو۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ڈرامہ انارکلی اکبر کا المیہ ہے، اور اس بات کی تائید پروفیسر احتشام حسین بھی کرتے ہیں۔ اب بعض محققین کی بات کریں تو ڈرامہ انارکلی کو رومانی المیہ کا نام دیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انارکلی سلیم اور اکبر تینوں کا المیہ ہے، مگر احتشام حسین نے اسے اکبر کا المیہ قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو حل کر لیا۔ میں نے اس سوال میں اختصار سے کام لیا ہے، یہ آپ اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو اب اردو میں صحافت کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اس میں تو آپ کتنا بھی لکھیں، 1000 ورڈ لکھ دیں تب بھی کم ہوگا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ شروع سے آخر تک کچھ اہم اخباروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کوشچن کو حل کروں۔ جیسے جب بھی آغاز کی بات آئے گی تو اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کلکتہ سے نکلتا تھا، ٹھیک ہے، 27 مارچ 1822 کو یہ کلکتہ سے جاری ہوا تھا۔ اس کے ایڈیٹر کا نام بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ایڈیٹر تھے منشی سدا سکھ لال اور ہری ہردت رائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1857 کی کرانتی جب ہوئی، اس سے پہلے بھی بہت سارے اخبارات نکلتے رہے، جیسے کہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں دلی اردو اخبار کا ذکر کیا، جو کہ ان کے والد مولوی محمد باقر نکالتے تھے، اور بقول محمد حسین آزاد وہ اردو کا پہلا اخبار تھا، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ نہیں، اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1857 سے پہلے کے کچھ اخبارات کا ذکر سرسری طور پہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔ ان میں بمبئی سے آئی نئی سکندری، دلی سے دلی اردو اخبار، سید الاخبار جو کہ سید کے بھائی نکالتے تھے، اور مرزا پور سے خیر خان ہند وغیرہ اخبارات 1857 سے پہلے نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 1857 کے بعد آئیں گے، یا پھر 1857 سے پہلے کچھ اور اخبارات کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ جامع الاخبار یہ اہم اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جنوبی ہندوستان کا پہلا اخبار ہے، اس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ دلی کالج یہ اہم کالج تھا اردو میں، اردو کے آغاز اور اردو کی ترقی میں اس نے بہت اہم رول ادا کیا تھا، اس لیے اس کے 2 اخباروں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، قرآن الصادین اور فوائد الناظرین کا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں آئیں گے تو ایک اہم مرکز تھا لکھنؤ، یہاں سے اردو کا پہلا اخبار لکھنؤ اخبار، لکھنؤ کا پہلا اردو اخبار لکھنؤ اخبار جاری ہوا، جس کے ایڈیٹر لال جی تھے۔ اس کے بعد 1959 میں اودھ اخبار منشی نول کشور نے نکالا، پھر کچھ دنوں کے بعد 1877 میں اودھ پنچ نکلا تھا، جو کہ اودھ اخبار سے بہت کشمکش رہتی تھی۔
اس کے بعد سر سید احمد خان نے بھی اصلاحی کام شروع کیے اور انہوں نے 1870 میں جب لندن سے واپس آئے تھے تو وہاں لندن میں 2 اخبار اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کو دیکھا تھا، تو اسی کے طرز پہ رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ اس طرح سے آپ اہم اخباروں کا ذکر کرتے ہوئے آئیں گے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پیسہ اخبار نکلتا تھا، منشی محبوب عالم نکالتے تھے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے ابتدا میں شیخ عبد القادر نے رسالہ مخزن لاہور سے نکالا تھا، حضرت موہانی نے علی گڑھ سے اردو معلیٰ نکالا تھا، زمیندار جیسا ایک اہم اخبار بھی نکلتا تھا۔ اردو کے عظیم صحافی محمد علی جوہر تھے جنہوں نے 1912 میں ہمدرد نام سے اخبار دلی سے نکالا تھا۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد کا آپ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جنہوں نے الہلال اور البلاغ نکالا تھا۔ عبد المجید دریابادی نے سچ کے نام سے اخبار جاری کیا تھا جو کہ بعد میں صدق اور پھر صدق جدید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آزادی سے پہلے قومی اخبار نکلتا تھا 1945 میں لکھنؤ سے، جواہر لال نہرو کی سرپرستی میں حیات اللہ انصاری نکالتے تھے۔ اس کے بعد آزادی کے بعد بہت سارے اخبارات نکلنے لگے، الگ الگ شہروں سے نکلنے لگے۔ تو سارے اخبارات اگر آپ بتاتے رہیں گے تو بتاتے ہی رہیں گے، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ چونکہ 20 سوال لکھنے ہیں تو آپ کچھ اہم اخبار جو کہ مشہور تھے اور اہم شہروں سے نکلتے تھے ان کو آپ سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، جیسے حیدرآباد سے سیاست اور منصف، لکھنؤ سے آگ اور صحافت، اور پٹنہ سے سنگم، اور سری نگر سے مزدور اور آفتاب، جموں سے اجالا اور عمارت، پنجاب سے ہند سماچار۔ اس طرح سے کچھ مشہور شہروں میں اور بڑے شہروں میں جو اخبارات نکلتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کوشچن کو ختم کر دیجئے کہ مرزا غالب کو کیوں ایک مشکل پسند شاعر کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس بار آپ سے سوال یوں پوچھ لے کہ مرزا غالب کی مشکل پسندی پہ مختصر نوٹ لکھیے، تو آپ کو کیسے لکھنا ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے 125 ورڈ میں یہ کوشچن پوچھ لے، ممکن ہے کہ یہ سوال آپ سے 250 ورڈ میں پوچھ لے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مرزا غالب کی مشکل پسندی مختصراً۔ ان کو مشکل پسند شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب ایک مشکل پسند شاعر تھے کیونکہ انہوں نے روایتی عشق و محبت اور ہجر و وصال کے مضامین نہ باندھ کر کائنات، وجود اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ فلسفوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ مرزا غالب کی مشکل پسندی کی ایک وجہ ان کی فارسیت ہے۔ غالب کی ابتدائی شاعری پر فارسی کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ مشہور فارسی کے شاعر بیدل سے بہت زیادہ متاثر تھے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں فارسی آمیز تراکیب اور فارسی آمیز زبان کا کثرت سے استعمال ہوا۔ مرزا غالب بیدل سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس بات کا انہوں نے اعتراف خود اپنے ایک شعر میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ تو یہ بیدل سے یہ متاثر تھے جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں فارسیت آ گئی اور جس کی وجہ سے ان کی شاعری مشکل ہو گئی۔ ان کی مشکل پسندی کی اور بھی وجوہات ہیں جن میں نازک خیالی۔ اب یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو آپ ہیڈنگ بنا کے اگر لانگ میں لکھنا ہو تو اس کو لکھ سکتے ہیں۔ غالب کے نازک خیالی ان کے مشکل پسندی کی وجہ تھی۔ اچھوتے مضامین کا انتخاب، یعنی جو انفرادیت ان کی تھی، لیگ سے ہٹ کے اشعار کہتے تھے، وہ ان کی مشکل پسندی کی وجہ بنی۔ ابہام اور تہداری، جدت پسندی اور معنی آفرینی، ان سب وجوہات نے مرزا غالب کو ایک مشکل پسند شاعر بنا دیا۔ غالب کو خود اس بات کا احساس تھا کہ وہ بہت مشکل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک شعر میں اس بات کا اعتراف کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ آگہی دام شنیدم جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ یعنی کہ غالب اپنی شاعری کو عنقا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عنقا ایک فرضی پرندہ ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا،
تو غالب اپنی شاعری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری ایسی ایک عنقا کی طرح ہے کہ سمجھداری اور آگہی چاہے جتنی بھی جال بچھا لے اس میں میری شاعری کا جو عنقا ہے یعنی کہ جو پرندہ ہے وہ نہیں پکڑا جا سکتا. یعنی میری شاعری بہت مشکل ہے، کتنا بھی کوشش کر لو اسے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. یعنی کہ غالب کو خود احساس تھا کہ وہ ایک مشکل پسند شاعر ہیں. غالب کی مشکل گوئی کی شکایت ان کے ہم عصروں نے بھی کی. ایک مشہور ان کے ایک ہم عصر شاعر تھے آغا جان عیش. انہوں نے کہا کہ کیا کہا، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھو تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے. یعنی غالب بہت مشکل کہتے تھے، ان کا کہا وہ خود سمجھتے تھے یا خدا سمجھتا تھا، ایسا اس کے ایک ہم عصر شاعر نے کہا. ٹھیک ہے، اس طرح کی جب شکایتیں غالب سے ہوتی تھی تو غالب اس کا جواب دیتے تھے. جیسے ایک شعر میں انہوں نے جواب دیا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. ایک جگہ اور غالب کہتے ہیں کہ مشکل ہے زبست کلام میرا ہے دل، سن سن کے اسے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئے مشکل وگرنہ گوئے مشکل. تو غالب ایک مشکل پسند شاعر تھے، آپ نے یہ بتا دیا. اب ان کی مشکل پسندی کا کچھ نمونہ بھی تو آپ دیجئے. تو ان کے کچھ مشکل اشعار یہاں پہ آپ کوٹ کر کے بات کو ختم کر سکتے ہیں. شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیک کف بردن صد دل پسند آیا. ٹھیک ہے، ان کے دیوان کا پہلا شعر بھی مشکل ہے، اس سے بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کہ جوش جو شاعر انقلاب ہیں انہوں نے اپنی نظم کسان میں ایک انقلابی شاعری پیش کی. ان کی نظم کسان اردو کی انقلابی شاعری کا ایک شاہکار نمونہ ہے. اس نظم کا موضوع محنت کش یعنی کہ کسان کی عظمت کا اعتراف اور سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و استبداد کو بے نقاب کرنا ہے. جوش نے کسان کو محض ایک کھیتی باڑی کرنے والا انسان نہیں بلکہ تہذیب کا پروردگار، یہ لفظ ان کی نظم میں استعمال ہوا ہے کہ کسان جو ہے وہ کیا ہے، تہذیب کا پروردگار ہے اور ارتقاء کا پیشوا ہے، یہ کہا ہے. بقول شاعر یا بقول جوش ملیح آبادی، کسان اپنی محنت سے، اپنے خون پسینے سے زمین کے مردہ ذروں میں جان ڈال دیتا ہے اور دنیا کو رنگ و بو عطا کرتا ہے. یہ فصل اگاتا ہے جس سے دنیا کو کھانا ملتا ہے. شاعر کے نزدیک اصل طاقت کسان کے بازوؤں میں ہے، جس کے دم سے شہروں کی رونق اور بادشاہوں کے تخت و تاج قائم ہیں. اگر کسان محنت نہ کرے تو عوام کو کھانا نہ ملے، اور عوام کو کھانا نہ ملے تو شہر میں رونق نہ ہو. اگر عوام کو کھانا نہ ملے تو عوام بغاوت کر دے اور بادشاہ کا تخت و تاج بھی قائم نہ رہے. اس طرح سے اس نظم میں آگے دوسرے حصے میں جوش ملیح آبادی کسانوں سے ہمدردی جتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسان اتنی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خون پسینے سے فصل اگاتا ہے، لیکن جو شخص پوری دنیا کا پیٹ بھرتا ہے وہ خود قسم پرسی میں زندگی گزارتا ہے. دن بھر کا تھکا ہارا محنت مشقت کرنے کے بعد جب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال رہا ہے. کیوں نہیں پیٹ پال رہا ہے؟ وہ اتنا محنت کر رہا ہے تو پیٹ کیسے نہیں پل رہا ہے؟ کیونکہ وہ محنت تو کر رہا ہے، کھیت میں وہ محنت تو کر رہا ہے لیکن کھیت کسی اور کا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے ہیں
کہ کسان محنت کر رہا ہے لیکن اس پر اس کی محنت کا اس کو پھل نہیں مل رہا ہے، اس کا حق سرمایہ دارانہ نظام مار لے رہا ہے، اور اس کا حق دینے کے بجائے کسانوں کا یا پھر کسانوں کے علاوہ اور بھی ایسے محنت کش ہیں جیسے مزدور ہو گئے یا پھر دیگر کام کرنے والے، ان کا وہ خون پی رہا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کی نظم جو ہے کسان کا موضوع آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں محنت کش کی عظمت کا اعتراف ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم و استبداد کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ 125 ورڈ میں میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ چلیے، میر حسن کی مثنوی بے نظیر و بدر منیر، جس کو کہ مثنوی سحر البیان بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو، سحر البیان کا اگر لفظی معنی آپ نکالیں تو سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو اور بیان کا مطلب بیان، یعنی بیان کا جادو۔ تو آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ جو لفظی معنی سحر البیان کا ہے وہ ہے بیان کا جادو، یعنی کہ میر حسن نے اپنی اس مثنوی میں اپنی سحر بیانی سے کام لیا ہے۔ چلیے، میر حسن کی مثنوی بے نظیر و بدر منیر، جس کو سحر البیان بھی کہا جاتا ہے، سحر البیان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زبان و بیان کی خوبصورتی اور جادوئی سحر اتنی پرکشش ہے کہ قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ قاری جب پڑھتا ہے تو اس میں اس طرح سے وہ انوالو ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی جادو میں وہ پڑ گیا ہے۔ یہ مثنوی اسم بامسمى، اسم بامسمى مطلب جیسا نام ویسا کام، سحر البیان اس کا نام ہے، اسی لیے اس کو اسم بامسمى مثنوی قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا عنوان اس کی خصوصیت کو مکمل طور پہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہ مثنوی سحر البیان ہے، یہ بات آپ نے لکھ دی، لیکن اس بات کو اور زیادہ آپ اتھینٹک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک حوالہ دے دیجئے کہ مثنوی سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس نے بھی اسے اسم بامسمى مثنوی کہا ہے۔ اس کی صاف، عام فہم اور دل نشیں زبان کی وجہ سے اسے اردو ادب کی بہترین مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اردو ادب کی یہ بہترین مثنوی ہے، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ ایک اور حوالہ لے کے آئیے۔ حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں جہاں یہ کہا کہ مثنوی سب سے کارآمد صنف سخن ہے، تو وہیں یہ بات بھی کہی کہ مثنوی سب سے کارآمد ہے تو مثنوی سحر البیان سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین مثنوی سحر البیان کو حالی نے قرار دیا۔ اب اس کی تعریف میں ایک دو اور اقوال آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سحر بیانی میں آپ ایک اور دو اقوال کوٹ کر سکتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے سحر البیان کے متعلق لکھا کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ اب یہاں پہ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے بات کو ختم کریے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مثنوی کا سحر البیان یعنی بیان کا جادو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا اسلوب بیان جادو کی طرح قارئین پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کی سحر بیانی پر محضر شہادت لکھنے پہ ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مثنوی سحر البیان کو سحر البیان کیوں کہا جاتا ہے۔ اب شہر آسوب کسے کہتے ہیں؟ سیدھے سیدھے شہر آسوب کی تعریف کرنا ہے اور دو شاعروں کے نام لکھ دینا ہے۔ تو آپ چلیے میں کر ہی دیتا ہوں۔ کسی شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فساد و فتنہ یا طوائف الملوکی جیسے حالات سے پیدا ہونے والی مصیبتوں اور مسائل کے ذکر پر مشتمل نظم کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ یہ شہر آسوب ہوگا، شہر آسوب کہتے ہیں، یعنی جس میں کسی شہر کی بد نظمی کا، بے ترتیبی کا، اس میں فتنہ و فساد کا، اس پہ مصیبتوں کا ذکر ہو تو اس کو شہر آسوب کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی حیت متعین نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں شاہ حاتم کو شعر آسوب لکھنے والا پہلا شاعر قرار دیا گیا ہے۔ حاتم کے معاصر شاکر ناجی نے بھی مخمس کی حیات میں شعر آسوب کہے۔ اب دو لوگوں کے نام بھی بتانے ہیں،
تو سودا بہت مشہور ہوئے شہر آسوب میں۔ اس کے علاوہ میر تقی میر نے بھی شہر آسوب لکھا۔ سودا کے شہر آسوب مخمس کی شکل میں ہے۔ انہوں نے دلی کی تباہی کو موضوع بنایا۔ میر تقی میر نے لشکر کی ہجو اور سپاہیوں کی مفلسی کو موضوع بنایا، اور قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، راسخ عظیم آبادی اور صفی لکھنوی وغیرہ نے بھی شہر آسوب لکھے۔ ٹھیک ہے، دلی کا شہر آسوب انہوں نے لکھا میر تقی میر نے، اور لشکر اور گھوڑے اور سپاہیوں کی مفلسی کو موضوع بنایا سودا نے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دو نام اگر پوچھے تو سودا اور میر تقی میر کا نام آپ دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی نام یہاں پہ قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، راسخ عظیم آبادی، صفی لکھنوی وغیرہ نے بھی شہر آسوب لکھے۔ شہر آسوب کے عمومی موضوعات نظموں میں جا بجا ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر یہ حیثیت ایک صنف کے شہر آسوب اب کم ہو گئی ہے۔ اب آج کے دور میں شہر آسوب بہت کم لکھا جاتا ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی اور شمس الرحمن فاروقی نے نئے طرز کے شہر آسوب لکھے ہیں۔ اب یہاں پہ شہر آسوب کی تعریف ہو رہی تھی، تو ایک آپ مثال بھی شہر آسوب کی دے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ نذیر اکبر آبادی نے ایک شہر آسوب لکھا: اب آگرے میں جتنے سب لوگ ہیں تباہ، آتا نہیں کسی کا نہیں، آتا نظر کسی کا نہیں، ایک دم نباہ، مانگو عزیز ایسے برے وقت سے پناہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہیں آہ، کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند۔ تو یہ جو ہے شہر آسوب کی مثال ہے، ایک بند یہاں پہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کا سنا دیا۔ اب آتے ہیں مرثیہ میں بین کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھو، صرف بین کی اگر آپ تعریف کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو آپ 150 ورڈ یا پھر 125 ورڈ پورا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو جو پیپر ملے گا نا، آپ کو جو بکلیٹ ملے گی، وہ بکلیٹ ایسی ہوگی کہ ایسے سوال چھپا ہوگا اور سوال میں خالی جگہ چھوڑی ہوگی، اس خالی جگہ میں اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لکھنا ہے، تو جتنی جگہ ہے اتنے میں ہی لکھنا ہے۔ لیکن کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب مختصر ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنی چالاکی سے اس طرح سے لکھیں کہ جو کچھ آپ لکھیں ایگزامنر اس سے امپریس ہو۔ اب مرثیہ میں بین کی کیا اہمیت ہے، اسے لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، مرثیہ کی مختصر تعریف کر دیں گے کہ مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے۔ مرثیہ کی 8 اجزاء ترکیبی ہیں۔ دیکھیے، مرثیہ کی اجزاء ترکیبی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو میں نے مختصراً 8 کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا، کیونکہ مجھے بین کو کیا کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ لیکن مرثیہ کی 8 اجزاء ترکیبی جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، ان 8 اجزاء ترکیبی کو میں وربلی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ سے ضرور نہیں ہے کہ بین کے بارے میں پوچھے، باقی کسی دوسرے جز کے بارے میں بھی تو پوچھ سکتا ہے۔ تو چہرہ مرثیہ کا ابتدائی جز ہے، ابتدائی حصہ ہے چہرہ۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعر مرثیہ کی تمہید بانٹتا ہے، اس میں مناظر فطرت کا بیان ہوتا ہے، شاعر کبھی کبھی اپنے شعر کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ انیس کا مرثیہ کا چہرہ جو ہے اس میں انہوں نے صبح کا منظر بیان کیا ہے: چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الہانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، دامنوں سے تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ چہرہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد سراپا آتا ہے۔ سراپا کسے کہتے ہیں؟ ہیرو کا خاکہ جس میں بیان کیا جاتا ہے، ہیرو کا کھد و کھال، اس کا قد و قامت اور اس کی شان و شوکت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سراپا کہتے ہیں۔ پیشانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر، رخسار رنگی گل شاداب سے بہتر، دانتوں کی صفا گوہر نایاب سے بہتر، چہروں کا عرق موتیوں کی آب سے بہتر، ابرو نہیں پیشانی ذی قدر کے نیچے، ہیں دو مہنو بال سے ایک بدر کے نیچے۔ تو یہ سراپا کی مثال ہے۔ اس کے بعد رخصت۔ رخصت کیا ہوتا ہے؟ جب جنگ کے لیے ہیرو اپنے اہل خانہ اور عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا منظر جب مرثیہ نگار پیش کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
رخصت کہتے ہیں۔ جیسے جب سب سے مل چکا تو یہ حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے کلام، رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تسنہ کام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کشوں کے بکر قیام، ہم پہلے داغ خویش و برادر کے دیکھ لیں، ہم پہلے داغ خویش و برادر کے دیکھ لیں، تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں۔ یہ رخصت ہے، یعنی حضرت حر رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آمد ہے، رجز ہے، جنگ شہادت اور بین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 8 اجزاء ترکیبی میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے بین۔ بین کو مرثیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ میدان جنگ میں جب ہیرو دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو میت عزیزوں اور اہل خانہ کے درمیان آتی ہے، تو عزیز اور اہل خانہ نوحہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں، تو اسی کو بین کہا جاتا ہے۔ بین کی ایک مثال یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، بین کی اہمیت سے سوال ہے، تو بین کی اہمیت کس سے واضح ہوتی ہے؟ بین میں انتہائی غم کا اظہار ہوتا ہے، رقت آمیزی اور تأثر ہوتا ہے۔ بین میں مرحوم کے اوصاف بیان کر کر کے رویا جاتا ہے۔ اس میں خواتین کے مخصوص لہجے کا خاص طور سے دھیان رکھا جاتا ہے۔ اب بین کی ایک مثال دیکھ لو۔ شبیر نے یہ خیمے کی دیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر۔ یہ بین ہو رہا ہے، شبیر پکارے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر۔ شبیر نے یہ خیمے کی دیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر۔ گھر لٹ گیا اے بانوے دلشاد تمہارا، مارے گئے اکبر۔ ہم بے کس و تنہا ہوئے واہ حسرتا دردا، واہ حسرت و دردا، واہ حسرت و دردا۔ جینے کا سہارا نہ رہا کوئی سہارا، مارے گئے اکبر۔ تو یہ بین ہے۔ تو امید ہے بین کیا ہے آپ نے سمجھ لیا، اور بین کی اہمیت بھی آپ نے سمجھ لی۔ بین کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غم کا اظہار ہوتا ہے، رقت آمیزی اور تأثر ہوتا ہے، مرحوم کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور خواتین کا مخصوص لہجہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، دونوں اردو کی شعری اصناف ہیں، لیکن ان میں حیات، موضوع اور ساخت کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ ان فرقوں کو میں نے کچھ پوائنٹ میں یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے۔ پہلا فرق جو ہے وہ ہیڈنگ بنا دی ہے مرکزی خیال اور ربط کی، یعنی کہ غزل میں کیا ہوتا ہے، مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے، ایک شعر دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے، لیکن نظم میں پورے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ایک تسلسل میں ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور سارے اشعار تسلسل سے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے عنوان۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر غزل اپنے ردیف اور قافیہ سے پہچانی جاتی ہے یا پھر ضمین سے پہچانی جاتی ہے، جبکہ نظم کا ایک خاص عنوان یا پھر ایک خاص ٹائٹل ہوتا ہے۔ جیسے اختر لیمان کی نظم ایک لڑکا، جوش ملی آبادی کی نظم کسان، ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی کی نظم فرضی لطیفہ، کیا ہے اس میں ایک ٹائٹل ہے اور پوری جو نظم ہے اسی ٹائٹل کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ نظم کا مرکزی خیال ہے، لیکن غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، ایک شعر میں کچھ اور مضمون رہتا ہے تو دوسرے شعر میں کچھ اور مضمون رہتا ہے۔ موضوعات کی بات کریں تو غزل میں روایتی طور پر غزل عشق اور محبت اور حسن و جمال کے موضوع ہوتے ہیں غزل میں، لیکن نظم میں ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے یا پھر ایک ہی موضوع شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار الگ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ربط نہیں ہوتا ہے، لیکن موضوع کے لحاظ سے نظم کے تمام اشعار زنجیر کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیات اور ساخت کی بات کریں تو غزل کی ایک مخصوص حیات ہوتی ہے، اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ضروری ہے اور پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہے۔ نظم میں مختلف حیاتیں ہوتی ہیں، نظم کبھی پابند ہوتی ہے تو کبھی آزاد ہوتی ہے تو کبھی معرہ ہوتی ہے۔ اگر اشعار کی تعداد کی بات کریں تو غزل میں اشعار کی تعداد فکس ہوتی ہے، 7 سے 21 تک یہ اشعار غزل میں ہوتے ہیں، لیکن نظم میں اشعار کی تعداد کوئی
متعین نہیں ہوتی ہے، فکس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 4-5 ہم نے فرق آپ کو بتا دیا۔ آپ چاہیں تو اپنے من سے پوائنٹ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے ہیڈنگ بنا دی ہے، ہیڈنگ سے ایگزامنر تھوڑا سا امپریس ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، بہت آسان سا سوال تھا لیکن چونکہ آیا ہے تو اس کو بھی کرا دیتے ہیں۔ اسم کیا اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب اسم کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک عبارت ہے، اس کو پڑھ لیجیے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حامد، شاہد اور موہن دلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعہ بہت مشہور ہیں۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ میں نے ابھی بتایا اسم کی تعریف کہ شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کو اسم کہتے ہیں، تو اس سینٹینس میں سب کچھ آ گیا۔ شخص حامد، شاہد اور موہن آ گئے، جگہ میں لال قلعہ دلی آ گیا، اور چیز میں آپ کا ٹکٹ آ گیا، پتھر آ گیا، اور کیفیت میں خوشی آ گیا۔ یعنی ایک ایسا پیسیج ہے یہ جس میں سارے اسم کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہے، اس لیے NCERT میں یہ آپ کو پیسیج دیکھنے کو ملے گا۔ اسے آپ ڈال دیں گے اپنے ایگزامنر میں۔ چونکہ 125 ورڈ میں لکھنا ہے تو صرف ایک لائن کی تعریف سے 125 ورڈ تو پورا ہوگا نہیں، کچھ ایکسپلینیشن کرنا ہے، تو اس طرح سے آپ ایکسپلین کر دیں گے تو ایک تو ایگزامنر بہت زیادہ امپریس ہوگا آپ سے، اور آپ کی جو لکھنے کی کلا ہے وہ اچھی مانی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے اس پیسیج کو یہاں پہ سمجھا دیا کہ اس میں 5 جملے آئے ہیں، اس میں نام بھی ہے، شخص کے نام بھی ہیں، جگہ کا نام بھی ہے، چیزوں کا نام بھی ہے، اور کیفیت کا نام بھی ہے۔ تو اس طرح سے اسم کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کو کہتے ہیں۔ اب اسم کی قسموں کی بات کریں تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اور معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اب بناوٹ والا اگر پوچھے تو اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق ہے، اور معنی کے لحاظ سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہے۔ چلو سمجھ لیتے ہیں انہیں بھی۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسموں میں اس میں جامد پہلا ہے۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، جیسے گھوڑا، آدمی، چاقو، یہ اسم جامد ہے۔ اس میں مصدر وہ اسم جو خود کسی کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بن سکتے ہوں، اس کے آخر میں عام طور سے نہ آتا ہو تو اسے اسم مصدر کہتے ہیں، جیسے دوڑنا، پینا، کرنا، ہونا، رونا، یہ سب اسم مصدر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اس میں مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، جیسے ہنسنا سے حسوڑ، تھکنا سے تھکن، لڑنے والا کے لیے بن گیا لڑاکا۔ تو اس طرح سے یہ سب جو ہیں وہ اسم مشتق ہیں۔ اب معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہے۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، جو کسی خاص شخص یا خاص جگہ کے لیے بولا جائے، جیسے علی کوئی خاص شخص ہے، قرآن مجید کوئی خاص کتاب ہے، لکھنؤ ایک خاص شہر ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اسم نکرہ کیا کہتے ہیں؟ جو عام جگہ یا عام شخص یا عام چیز کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکا، میں لڑکا بول دوں، اوے لڑکے، تو کوئی بھی لڑکا، علی، محمد، حسن، حسین، کوئی بھی ہوگا وہ میری طرف مخاطب ہو سکتا ہے۔ شہر، میں کہہ دوں وہ شہر بہت اچھا ہے، تو آپ لکھنؤ کے بارے میں بھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بنارس کے بارے میں بھی اور کانپور کے بارے میں بھی۔ کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اردو کی، ہندی کی، انگریزی کی، ناول، داستان کی، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ دریا بولیں گے تو دریائے نیل بھی ہو سکتی ہے، دریائے گنگا بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جمنا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسے نکرہ کہتے ہیں جو عام ہو، کامن ہو۔ تو امید ہے اسم کی تعریف اور اس کی قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں۔ چلو یہ شعر دیکھو۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ شعر ہے، اس میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے یہ پوچھا گیا ہے۔
تو جب بھی کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا مشہور قصے یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ ہو تو اس میں صنعت تلمیح ہوتی ہے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا، تو اس کا ذکر اس شعر میں ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی اس شعر میں صنعت تلمیح ہے، یعنی کلام میں کسی مشہور قصہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے قصے کو جانے بغیر نہ شعر کا مطلب بخوبی سمجھ میں آتا ہے، نہ ہی شعر کے اندر لائی گئی صنعت کا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس شعر میں نہیں جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا تھا لیکن خدا نے ان کو بچا لیا تھا، تو آپ اس شعر کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے یا پھر اس شعر کا اچھے سے لطف نہیں لے پائیں گے۔ تو یہی ہوتی ہے صنعت تلمیح۔